बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 जुलाई आज तारीख है। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, खान के मामलात ज़ेर बहस लाने का मामला और अमरीका में इस सदारती मुहिम में जो बाइडन दस्तबरदारी का ऐलान कर रहा है, बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया। और कौमी सलामती का बड़ा अहम मसला इमरान खान है या असल ज़िम्मेदार ताकतवर लोग हैं। क़यादत में अचानक बड़ी तब्दीलियों के इम्कानात, एक्सटेंशन के ख्वाब अधूरे नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने सारे मोरे भी इकट्ठे किए। 24 घंटों में 3 बड़ी खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं और अडियाला जेल में खान की मुलाकात के दौरान जो लगाए जाने वाले शीशे वो भी हटाए जा रहे हैं। जजेस के बड़े सख्त ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। जियो न्यूज़ ने इमरान खान के नाम पर डॉक्यूमेंट्री भी लगाई, हर तरफ आग लग गई। और रिटायर्ड जस्टिस शाहिद जमील के पहला बड़ा इंटरव्यू भी आ गया। तहरीक इंसाफ MNAs की गिरफ्तारी पर सड़कों पर आ रही है। मुश्तरका जलसे की दावत में फजल रहमान को शामिल कर रहे हैं। सनम जावेद की रिहाई भी अब कन्फर्म होगी और एहतजाज में शिरकत, पार्लियामेंट में आमद, इमरान खान से मुलाकात और बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की तालिब इल्मों की मुहिम में वकला भी शामिल हो गए और हुकूमत हिल गई। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का असल मसला इमरान खान से क्या है? लेकिन सबसे पहले अहम मामला जो अमरीका से ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से बाकायदा तौर पर एडवोकेसी लॉबिंग कर रहे हैं। पूरी प्रेजेंटेशन भी बना ली गई है। उसकी तफसीलात मैं ज़्यादा नाम नहीं इसलिए बता रहा कि वहाँ मौजूद जो लोग हैं, फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन सरगर्म हो जाती है उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोगों से रब्ता किया जा रहा है। अभी देखें, ये इलेक्शन के दिन है और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को माली इमदाद चाहिए। अमेरिका का कानून भी है कि आप मदद कर सकते हैं। उसमें बाकायदा फिर कानूनी एतबार से भी ये होता है कि जो मदद करने वाला उसे बाद में फिर सियासी या माली जो फ़ायदा वो भी दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिस अमेरिका समेत कई ममालिक में जायज़ भी है, कानूनी भी है और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो इलेक्शन के दिनों में ये लोग मदद करते हैं। उसके बाद जब वो पार्टी बरसर इक़्तिदार पे आए तो वो फिर उनका जो एजेंडा हो वो अमेरिका में, अब ज़ाहिर है वो पाकिस्तानियों ने अपनी गलियाँ, नालियाँ, सड़कें, बल्ब तो लगवाने नहीं, ये खारजा पॉलिसी और अहम मामलात को डिस्कस करते हैं। और यहाँ जो एक बड़ी अहम बात ज़हन में रखें कि वहाँ पाकिस्तानी अमरीकी जो डॉक्टर्स हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो बड़े तगड़े हैं। उनकी नेट वर्थ 200 अरब डॉलर है। ये चाहें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा भी दे सकते हैं। तो तगड़ा होने की वजह से फिर वहाँ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी है। 22 लाख वहाँ पर वोट है, अमेरिका में मौजूद हैं। और फिर दीगर मुसलमान कौमियत के साथ मिलकर इनका फ़लस्तीन की वजह से जो एक बड़ा मजबूत धड़ा भी बन चुका है। तो इसलिए सियासी पोजीशन इनकी बड़ी मजबूत है कि जिस पार्टी की हमायत करें वो जीतेगी और उसके बाद वो फिर दुनिया भर में इम्प्लीमेंट होती है। ये रियलिटी हम सब जानते हैं। और अब ये कहा जाए कि 80% ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में खड़े हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और इमरान खान की टीम के अंदर भी आपको पता है कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ तगड़े खिलाड़ी हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद, उसकी बेटी के साथ बड़े अच्छे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। हाल ही में बहुत सी अहम जो अपडेट्स, डेवलपमेंट्स हुई उसमें भी उनका नाम है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन में फ़िलहाल मसरूफ़ है लेकिन उसकी टीम इन तमाम हालात पे मुकम्मल मालूमात ले रही है। अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के मुखालिफ स्क्रिप्ट लिखने वाले एक ही हैं, काम वही कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ होता रहा, तो ये मामला हाईलाइट करने में बड़ी आसानी होती है। अब खान के कातलाना हमले का मसलन जिक्र करें तो ट्रंप को अपना कातलाना हमला भी याद आएगा। खान के केसेस का जिक्र करें तो ट्रंप के केसेस भी सामने आते हैं। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की, आप वो सुने, अल्फाज तक वो इस्तेमाल है जो खान ने अपनी तकरीर में की। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने कहा था ये मुझे खामोश करवाना चाहते हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही बात की कि अवाम को कि देखो ये मेरे पीछे नहीं है, तुम्हारे पीछे लगे, मैं तो सिर्फ रास्ते में खड़ा हूँ। यही बात इमरान खान ने की थी, आपको याद होगा। इस तरह की बहुत सी और भी मुमासलत है जिसमें अमेरिका में ये केस बड़ा मजबूत हो चुका है। और फिर जो इनके गिले शिकवे इमरान खान और तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे कि जो कुछ पाकिस्तान में अब तक 2 साल में उसके ज़िम्मेदार बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका नहीं। तो इसलिए मामलात इनके हक़ में जाते हुए नज़र आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनने का मामला वैसे भी अब मजबूत होता जा रहा है। जो बाइडन का भी जो ताज़ा तरीन बयान आ गया कि वो ज़हनी और जिस्मानी हालत की वजह से इलेक्शन से दस्तबरदार होना चाहता है, तो फिर ये उनका हैवी वेट है, ये उनका नवाज शरीफ है। ये हटा तो नून लीग वाला हाल उनका होना है। वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इलेक्शन इंतखाबात धांधली पर ब्रीफिंग, ये सारे मामलात वो जो अमेरिका से यहाँ ठीक होते हुए इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में नज़र आएंगे। ये मामलात रिवर्स होंगे या फिर रुक जाएंगे कम अज़ कम, क्योंकि ताकतवर लोगों के हालात अपने इदारे पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है और इनके इदारे की मुल्क पर गिरफ्त बड़ी हाथों से निकल चुकी है। नीचे जो उनके लोग हैं वो मान नहीं रहे। तो जो करना चाहते हैं, मुद्दत मुलाजमत में 2 लोग, नीचे से लोगों से बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। और अब जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि जो लाइन में नीचे लगे हुए लोग हैं उन लोगों को बाकायदा तौर पर हटाया जा रहा है, नौकरियों से निकाल के जेलों में भी डाला जा रहा है, उनके अहल खाना पर। ये बिल्कुल उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन जो कि चीफ़ जस्टिस बनने के लिए लाइन में थे, उनके अहल खाना के साथ जो हुआ, उनका ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया ताकि वो मंसूर अली शाह के बाद आने वाले चीफ़ जस्टिस ना बने। सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर तो उनका मुद्दत जो मुलाजमत थी चीफ़ जस्टिस की वो सबसे अहम और लंबी थी, लेकिन उन्हें रास्ते से हटाया गया। बिल्कुल इसी तरह इन बाकी इदारों में भी किया जा रहा है।
جو مدت ملازمت کی توسیع کی کوشش پر اعتراض کرے گا اسے اٹھا لیا جائے گا، ہٹا لیا جائے گا، اور ادارے کے اندر بھی تبدیلیوں کا ایک بڑا اہم مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ 2 بڑے اہم نام جو اگست میں آپ کے سامنے آئیں گے اس پہ بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور حکومت کیونکہ سخت مشکل میں، ان کی منجی ٹھکنے لگی ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، نون لیگ، یہ سخت دباؤ میں ہے۔ ایک تو ان کے اوپر فارم 47 کی تلوار ایسے دھاگے سے باندھ دی گئی ہے، اور دوسرا عوام میں ان کی جو آپ کو پتہ ہے پذیرائی ختم ہو چکی ہے، ووٹ سپورٹ فارغ ہو گیا۔ اب یہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائیں، کوئی انقلابی بنے، تو انہیں فارم 47 کی دھمکی دیتے ہیں، وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب شہباز شریف کا بیان آپ یاد رکھیں، وہ جو کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نواز شریف ماضی میں وہی جو کچھ کرتا رہا، وہی واردات آج دوبارہ کر رہا ہے۔ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے طاقتور لوگوں کے جو نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف کی ہمیشہ یہ عادت ہے، آپ کو یاد ہوگا اس نے 7 آرمی چیف بدلے، یہ ہمیشہ یہ کرتا تھا کہ جو ان کے نیچے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات بنا کے، جو ادارے کے جو اوپر بیٹھے لوگوں نے پسند نہیں تھا کہ بائی پاس ہمیں کیوں کرتا ہے۔ اس نے 24 گھنٹوں میں 3 خفیہ ملاقاتیں کی، اور تینوں کی رپورٹ جو ہے وہ بھی پہنچ کی ادارے کے سربراہان پر کہ نواز شریف پھر وہی کام کر رہا ہے جو اس نے پہلے کیے ہوئے۔ اور نواز شریف کو پھر لائن پر لانے کے لیے ان کی آصف زرداری سے ملاقاتیں ہوئیں، اور نواز شریف نون لیگ اب پریشان ہے کریں کیا۔ اور میاں نواز شریف صاحب تو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جس طرح مشرف کا جہاز ابھی فضا میں تھا تو انہوں نے جنرل ضیاء بٹ کو پلاسٹک کے دکان کھلوا کے ستارے لگا کے آرمی چیف بنا دیا تھا۔ تو اسی لیے یہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، اور ان کی عادت ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ انقلابی بننے کی اپنے اندر جو مطلب وہ جو کیڑا ہے کہہ لیں وہ اٹھتا ہے، مطلب خواہش۔ بہرحال یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو میں نے آپ کو خبر دی، اسی کے تسلسل میں اب اگر آپ میڈیا میں ان کے بیانات دیکھیں تو جب بھی حکومت ہٹانے کا فیصلہ ہو تو سب سے پہلے میڈیا میں فضا بنے، سب سے پہلے، یہ یاد رکھیں۔ تو ان کے جو بوائز کے ترجمان ہیں، جیسے نجم سیٹھی کی ایک چڑیا ہے آج کل جو مطلب پنڈی کی چڑیا بنی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے خان سلامتی کا مسئلہ ہے۔ جیسے شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو، فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک وقت میں تھے، یاد رکھیے گا۔ یہ چڑیا، معاف کیجیے گا، منیف فاروق صاحب جو بار بار پیغامات دے رہے ہیں کہ توہین عدالت یہ کریں گے، عدالتوں کی بات نہیں مانیں گے، کہیں گے جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ حالانکہ یہ ایک صحافی اپنے آپ کہتے ہیں ان کا کام خبر دینا، لیکن یہ پیغام دیتے ہیں، باقاعدہ پیغام ان کا آتا ہے۔ ایک طرف یہ پیغام دیتے ہیں جی کہ نواز شریف سے 2014 میں زیادتی ہوئی، اور 10 سال بعد اب اس زیادتی کا احساس ہوا، اور جس طرح ایم کے جناح پور کے نقشوں میں زیادتی ہوئی، 1971 میں زیادتی ہوئی، فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اب وہ تسلیم کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی جیسے زیادتی ہے۔ تو اب انہیں زیادتی ہمیشہ 10 سال کے بعد یاد آتی ہے۔ تو 2014 کی زیادتی 2024 میں ٹھیک کرنے کی کوشش، غلطی کے اوپر ایک اور غلطی، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اڈہاک ججز لگا کے، تحریک انصاف کے ممبران اٹھا کے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اغوا کر کے، ابھی دیکھیں جبران الیاس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، وہی جبران الیاس جسے 2021 میں خود جنرل باجوہ نے ISPR کے زیر تحت فخر پاکستان، پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا، اس پہ آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ، اور ججز پر دباؤ الگ۔ ابھی ریٹائرڈ جج ہیں وہ شاہد جمیل صاحب، انہوں نے پہلا انٹرویو دیا ہے کہ عدالتی نظام میں کس طرح باقاعدہ طور پر اپروچ کیا جاتا تھا، کرنل صاحب کے میسج آتے تھے، وہ ایئر فورس کے کیسز سنتے تو پیچھے گاڑیاں لگ جاتی تھیں۔ بہرحال اب ججز کھڑے ہیں اور ان کے سامنے یہ جو معاملات ہیں وہ بہت بڑے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اب تو ان کے اپنے دوست چھوڑتے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے دوست حامد خان، ان کا بیان آپ سنیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کے ہوش و حواس اڑ چکے ہیں، وہ 4 جج لگا کے ہم پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کو بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہاں دیکھیں طالب علموں کے ایک بڑی تحریک چل رہی ہے، اس میں اب وکلا بھی شامل ہو گئے، اور وکلا کی تحریک کے بعد وہاں حکومت شدید خطرے میں ہے، اور اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں 2 نمبر انتخابات ہوئے، شیخ حسینہ نے اپنے والد کی قربانی ضائع کی، اور وہاں پہ ان حالات سے پاکستان کے لوگ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں عمران خان کے جو مقدمات ہیں اس کی بھی تھوڑی تفصیل اگر آپ کو بتاؤں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جیل ریکارڈ پیش کیا گیا جسے عمران خان نے چیلنج کیا۔ یہ اس بنیادوں پر عمران خان کا ریمانڈ نہیں لے سکتے کہ جب تک وہ فزیکل پیش نہ ہو۔ یہ پٹیشن تھی، سردار جاز اسحاق نے سپرنٹنڈنٹ ڈیالہ جیل سے ریکارڈ بھی مانگا، شعیب شاہین کے کہنے پر شیشے بھی ہٹانے کا وہ معاملہ شروع کیا۔ اسی طرح صنم جاوید کا کیس بھی ختم ہو رہا ہے، میاں گل حسن کی عدالت میں وہاں وہ پیش ہوئیں۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے آج یہ بھی بیان دیا کہ وہ صنم جاوید کو اب مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے۔ صنم جاوید آپ کو باقاعدہ طور پر جلسے جلوسوں میں بھی نظر آئیں گی، وہ پارلیمنٹ میں بھی آج نظر آئیں، انہوں نے خان سے ملاقات کی بات بھی کی، اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی انہیں ٹھہرایا گیا۔ اب لوگ ان سے حسد کر رہے ہیں، اور جو حسد تو نیکیاں کھا جاتا ہے، یہاں لوگوں کی سیاست کھا رہا ہے۔ حسد کے مارے ہوئے لوگ اب پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں
کہ جی سنم جاوید جو جیل کاٹی اس میں باقی خواتین بھی اسی طرح بالکل ہے، سب کی سب ایک قابل احترام ہے، سب کی قربانی یکساں ہے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے جو مرضی بنا دے۔ عوام کی نظروں میں اگر مقبولیت بن جائے، عوام پسند کرے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ووٹ بھی عوام نے دینا ہے، سپورٹ بھی عوام نے، تو یہ پلاننگ سے نہیں ہو سکتی، پروپیگنڈے سے نہیں ہو سکتی، ورنہ مریم نواز کے پاس دنیا جہان کے ہدایت کار، فلم کار، فنکار، بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ سارے موجود ہیں، ان کے پاس پروپیگنڈے کی آپ ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں۔ بلاول کے پاس کوئی باپ پاکستان کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، سنم جاوید بیچاری کے پاس تو نہ ابھی تو نوکری بھی کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی، وہ تو دوائیوں کا پیکٹ وہ گلے میں لٹکائی بیچاری گھوم رہی ہے۔ عالیہ حمزہ بھی ہو سکتی ہیں، یاسمین راشد بھی ہو سکتی ہے، طیبہ راجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو میرا ذاتی رائے ہے۔ جیسے وہ شیخ افضل مروت نکلا تو 20 25 سال سیاست کرنے والوں کو اچانک غصہ ہے، یہ 6 مہینے میں اتنا مشہور کیسے ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہر صورت میں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایسے سنم کا بھی یہی معاملہ ہے، اب اللہ نے جس کو اٹھا لے اسے کوئی روک تو سکتا نہیں۔ سنم جاوید اب دیکھتے ہیں شیخ افضل کی طرح ذمہ داری سنبھال سکیں گی، یہ بھی وقت ثابت کرے گا۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ جی خان کا یہ نیم البدل اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ جن اسٹیبلشمنٹ لانچ کرتی ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں، لاکھوں علماء دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ آپ کو مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے نظر نہیں آتے، حالانکہ دین کا پہلا سبق ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، پہلا سبق ہے۔ تمام میں فرقوں کی بات کر رہا ہوں، کمپنی کو جب ضرورت پڑے ہر مسلک کا مولوی دستیاب ہو جائے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، جو مرضی۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہاں تمام مذاہب پہ کام کرتے رہے، اچھی خاصی ان کی پروفائل ہے، انہیں بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے لوگ ہر مسالک میں پلانٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح باقی اداروں میں، عدلیہ میں، بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھرتی ہوتے ہیں کہ جب ان کی ضرورت پڑے تو استعمال کیا، جو ان میں سے چل جائے پھر اس کے اوپر پھر سارا زور لگایا جاتا ہے۔ اب ان کی کسی کی کرپشن کے، کسی کی غیر اخلاقی ویڈیو کے کوئی نہ کوئی ان کے ثبوت ہے، ورنہ دیکھیں ظلم کے خلاف جہاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر فرقے، ہر مسلک، ہر مذہب میں۔ لیکن انجینئر صاحب نے 3 نام ابھی لیے، قاضی فائز، عمران خان اور نواز شریف کے، تینوں کعبے کی چھت پر چڑھے اور معافی مانگے۔ انجینئر علی مرزا نے کوئی ایسا نام نہیں لیا جن پر یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ عدم استحکام کس نے کیا، معیشت میں، دفاع میں، اندرونی محاذ میں، بیرونی محاذ میں۔ SIFC 2 سال سے جو ناکام ہوئی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی، کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی، یہ کوئی راز نہیں رہا کہ انجینئر صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں 1 سال سے بند ہے بے گناہ، لیکن انہیں وہ قصوروار نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، خواتین پر مظالم، الیکشن میں کیا ہوا، فراڈ مینڈیٹ چھینا گیا، عدالتوں سے جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی، اکثریت کو اقلیت میں بدلا، یہ تمام معاملات ہیں کہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے، خود نون لیگ کے رہنما مانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ مانتے ہیں، MQM کے لوگ مانتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگوں نے نشستیں لینے سے انکار کی، سارے کا سارا نظام ننگا ہو کے ان کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں پورے کپڑے پہنے، یہ کہتے ہیں استحکام موجود ہے۔ پھر وہی شرارت ان کی، وہی یہ عادت سے مجبور ہے یا خان کے بغض میں ہے، خان کے گربان پر ہاتھ ڈالنے کی پھر بات کرتے ہیں۔ ان کے بیانات دیکھیں، ان کی ویڈیوز میں نے پچھلی دیکھی، یہ واقعہ کربلا ان کا بڑا مشہور معروف ٹاپک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ استقامت، بہادری، دلیری، وفاداری، ان تمام چیزوں پر بات کرتے کرتے میں کرتے میں نے ان سے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، بہادری دلیری کا پرچار کرتے ذرا 1% بہادری اور دلیری دکھائیں تو، لیکن انہوں نے نہیں دکھائی۔ یہ جا کے آپ سے لڑنا شروع ہو جائے گا، ممبر رسول پر یہ بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں نا کہ یہ جو حکومت بنی ہے فارم 47 کی حکومت حرام ہے، جس طرح یزید نے بنائی، یہ حرام حکومت ہے، زبردستی کی بیعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء حق پر کھڑے ہو کر جس طرح وقت کے بادشاہ کے خلاف باقی لوگوں نے بات کی، علماء دین نے، وہ راستہ اختیار کریں، لیکن انہیں بھی مریم نواز کی طرح وہ راستہ آتا ہے جو جاتا کس طرف ہے، نون لیگ سے بعد وہی ان کا معاملہ، خود نمائی اپنے بس کر لیں، بڑے منصب پر پہنچ جائیں، اور کچھ لوگ تو یقین کریں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، پڑھے لکھے یہ بھی یار یونیورسٹی ٹیکسلا کے ہیں، منگول بھی خود کو کہتے ہیں میں عام انسانوں سے مختلف بھی ہوں، مجھے بھی ازواجی تعلقات کی ضرورت بھی محسوس انہیں نہیں ہوتی، اور علم اور نالج میں تو خیر یہ کہتے ہیں میں دنیا کے مفکرین میں سے ہوں، بہت بڑے۔ ان کی جو میں نے جو نوٹ کی چیز، مشورت میں خان کے اپنے آپ کو ہم پلہ سمجھتے ہیں، ماضی کے حوالے دے کر حال کے دیے ہوئے جرائم کو برابر ثابت کر، 2 غلط کو ایک صحیح ثابت کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کو اعظم سواتی کی گرفتاری کے برابر ایک جیسا کہتے ہیں، مریم نواز کے نیب کے دفتر کے پاس کھڑا ہو کے واپس جانا، اسے یہ عثمان ڈار، عمر ڈار، ریحانہ ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوئے مظالم ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ایک جیسے تھے، مریم نواز کی والدہ کی سیاست اور یہ سب کچھ ہے، یہ ایسا گڑ مگڑ کر کے نوجوان نسل گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے قاسم علی شاہ، شاہد افریدی، یا وہ مشہور و معروف ٹک ٹاکر، یوٹیوبرز، یا سائل ندیم جیسے لوگ میدان میں لائے گئے، وہ سارے تو ایک دفعہ دیکھیں صاف کروا کے طبیعت توبہ طائب ہو چکے ہیں، لیکن انجینئر صاحب ابھی تک میدان میں ہیں، دوبارہ آ گئے ہیں۔
ٹاکی شاکی مار کے. میں نے تو پھر ان سے درخواست کی آج دوبارہ کہ آپ آئیں میرے انٹرویو میں, پیغام بھیجا, لیکن انہوں نے نمبر ہی بند کر دیا اپنا فی الحال. بہرحال وہ آئیں تو ان سے بات ہوگی انشاءاللہ. اگلے وی لاگ میں مزید اور خبریں بہت سی ہیں, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس پہ بات کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.